तफसीलात में इस वजीफे को किया है। आपको भी इस चीज की मैं इजाजत देता हूँ, कभी भी ऐसी कोई सख्त चीज आ जाए हल होने जैसी लगती नहीं है, और डर सवार एक दिन में इस आयत करीमा को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और इसके अलावा दूसरी आयत है वो 17वें 16वें पारे के आखिर में निअमल मौला व निअमल नसीर। दो हिस्से हैं, ये हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा वहां है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, इसको तादाद के एतबार से 786 मरतबा पढ़े, कैसी भी सख्त मुश्किल हो अल्लाह आसान फरमाए। हत्ता कि हमने देखा बड़े बड़े हाकिमों का दिल अल्लाह पिघल देता है, नरम कर देता है, और कोई ऐसी मुसीबत जिसके हल की सूरतें नजर नहीं आती, इन आयतों की बरकत से वो ऐसे खत्म होती हैं पता तक नहीं चलता। तो बहुत सारी इधर उधर दूसरों के हाथ में पड़ जाने से बेहतर है कुरान ने जो सिखाया है वो कर लो। लोग आसानी चाहते ना, लोगों को आसानी चाहिए, पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ धागा चाहिए, ताबीज चाहिए। आप पढ़ दो ना, हम क्यों पढ़े, यही कहते हैं। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, आप कुरान के हाफिज हैं, आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आप पढ़ दो, हम ही पढ़े सब। अजीजा ने गिरा, तुम भी तो मुसलमान, तुम्हें भी अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी अल्लाह ने जुबान दी, तो अमल के एतबार से थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, और दोनों मिलकर के एक तासीर पैदा हो। अमल के अंदर तासीर है। लिहाजा इस आयत करीमा में मैं ये वजीफा आपको देता हूँ, औरतें भी और मर्द हज़रात भी, और जब तक मकसद हासिल ना हो जाए तब तक पढ़ो, और मकसद हासिल हो जाए तो फिर थोड़ी सी तादाद कंटिन्यू के लिए बाकी रखो, चाहे तो दिन में 20 मरतबा या 100 मरतबा या जो भी हो, आगे कंटिन्यू के लिए थोड़ी सी तादाद इस पर मुआसबत रखो। फिर देखना कि कोई तुमसे सख्ती से बात तक नहीं करेगा, हजार वो दुश्मनी करे लेकिन सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सहाबा की तासीर, उनका जो असर था, उनका जो रौब था। कुफार मुशरिकीन बहुत कोशिशें करते, लेकिन इनके सामने बात करने की जुर्रत नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। खैर आयतें ये बताती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हुए, अल्लाह ताला उनके अज्र को ज़ाया नहीं फरमाता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, कहा फातिमा तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूँ, मंजूर है? हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान आप जो फरमाए मंजूर। हजरत अली महर कितना देंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 400 मिस्काल चांदी देंगे। 400 मिस्काल चांदी, वही जमाने का हिसाब कैलकुलेशन अलग होता है। आप किसी भी दारुल इफ्ता से सवाल करके पूछ सकते हैं कि इस वक्त कैलकुलेशन में कितना बैठता है, अगर किसी को शौक है। हजरत फातिमा का ये महर तय पाया, महर मुकर्रर भी हो गया। बाज रिवायात में ये मिलता है कि हजरत फातिमा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह किसकी जानिब से हो रहा है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि तुम्हारा निकाह अली के साथ हो। तो हजरत फातिमा कहती हैं तो फिर मेरा महर भी उसी शान के मुताबिक होना, 400 मिस्काल चांदी। कहा मेरा महर भी उस शान के मुताबिक रखें जो अल्लाह ताला निकाह कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हजरत फातिमा ने क्या कहा? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमान। कहती हैं आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा ले कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाह अकबर, आपकी उम्मत की मगफिरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हो तो ऐसी हो, तमन्नाएं हो तो ऐसी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता, हुजूर खुश हो जाते। मेरे अजीजों आज भी यही हाल है कि अगर तुम उम्मत का ख्याल करोगे तो मेरे आका खुश हो जाते। अगर तुम हुजूर की उम्मत के बारे में बात करोगे हुजूर पाक बेइंतहा तुम्हें नवाजने लगते। हजरत जिब्राइल अमीन ने भी ये महसूस किया। जानते हैं हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत चाहते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूं मैं अपनी तरफ से आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करूं जिससे आप खुश हो जाएं। अब हुजूर किस चीज से खुश होते हैं? मक्का वालों की तकलीफें अलग हैं, तबलीग इस्लाम में आने वाली तकलीफें अलग है, सब चीजें हैं। लेकिन हजरत जिब्राइल ने ये सब नहीं कहा कि इन दुश्मनों को मैं अपने पर से हिलाक कर दूंगा या तबलीग इस्लाम में चलने वालों के लिए राह हमवार कर दूंगा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने ये पेश किया कि आका क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी मैं अपने पर बिछा दूंगा। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। अजीजा ने गिरामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही उन्होंने इल्तिजा पेश की मेरे आका खुश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी मिलता है
جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس، وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں، جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کرے، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا۔ جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا، حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں، تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، ایک حدیث میں حج کا۔
اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ ہنی، نقیر، دبا، حنطم، مزیفت۔ یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنا ہے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے، ایک بار اور چلا جاؤ۔ اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں۔ جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا، سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لو۔ میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود، پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارت۔ یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں، اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں، لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے۔ حکم ہوا تو سجدہ کر کے جائیں، لیکن وہ مذاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے۔ ایک نافرمان یہ کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا، اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے۔ کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کی، جمعہ کو جال لگائے تھے، اتوار کو لے کے آئے، پھر مچھلیاں کون سے دن پھنسی تھی۔ تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں، جیسے کچھ لوگ زکات چھپانے کے لیے کرتے ہیں۔ سال ہونے سے پہلے کسی کو مالک بنا دیا، بھائی سال نہیں ہوا میرے پاس، وہ 6 مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تم ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی، تمہارے دلوں کے حالات سے وہ باخبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے، پھر بھی انہوں نے کیا۔ فبما نقضهم میثاقهم، اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی، توبہ کرتے تھے اللہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ فرعون سے تو نجات دے دے ہم سب چھوڑ دیں گے، اللہ نے نجات دی، پھر وہی کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کر کے جاؤ گے بیت المقدس میں، یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اپنے پیچھے والا حصہ گھسیٹتے ہوئے زمین پر اندر گئے، اور کہنے کا حکم تھا ان کو حتۃ نغفر لکم، مغفرت ہو اے اللہ۔ تو لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے، حبۃ حبۃ، اے دانا ہی دانا ہے، اناج ہی اناج چاہیے ہمیں۔ ایسی نافرمان قوم تھی۔ اللہ فرما رہا ہے تسبیح بولو مغفرت، اور وہ کہہ رہے ہیں گیہوں جوار، یعنی دانوں کے نام لے کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ ملے ہم کو، فلاں ملے۔ تو یہ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ان پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے، اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے۔ یہاں سے بات، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا۔ یہ یہودی ہی تھے جو حضرت بی بی مریم پر تہمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے، بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا، اس نے غلط کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ 1000 تہمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، وہ عفت معاف تھیں، طاہرہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، بطول تھیں، جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں، ان پر ان یہودیوں نے تہمتوں کی بوچھار لگائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔
اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لعنت شدہ قوم کیوں ہے، کیونکہ آج مجھے بتانا ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کس کی ایک ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے۔ سارا کا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، یہ چند شرپسند یہودیوں کی وجہ سے۔ مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ اینٹی جیوز ہیں، آپ سارے یہودیوں کے اینٹی تھوڑی نہ ہیں، جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، وہ اچھے یہودی تھے پہلے زمانے میں۔ ہم تو تمہارے کرتوت کے مخالف، ہم تمہارے تمام یہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو۔ انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھی ہیں، یہ عیسائیوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی۔ ان کا صرف اور صرف نظام ایک ہی ہے کہ دنیا بنی ہے تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، راج ہوگا تو صرف یہودیوں کا ہوگا، باقی ساری انسانیت غلام ہوگی۔ اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ یہاں سے آیتیں یہی چل رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان پر ہم نے لعنت کیوں کی، ان پر ہم نے لعنت کیوں کی۔ ان کی کئی وجوہات اللہ نے بیان کی۔ یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں۔ اب اندازہ کرو یہودی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتے ہیں تو تمہارے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہیں توڑیں گے؟ یہ تو پل بھر میں توڑیں گے۔ اور اللہ سے ایسے وقت میں وعدہ کرتے تھے جب آسمان اتار کے ان کے سروں پر رکھ دیا گیا، وعدہ کیا آئندہ سے کبھی نہیں کریں گے۔ انہیں معلوم ہے اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا وعدہ توڑتے تھے۔ اب اللہ کا وعدہ توڑنے والی قوم کیا تمہارے بھروسے کے قابل ہوگی؟ تم بھروسہ کرو گے؟ حیرت ہے، آج سعودی عرب اسرائیل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ جو اللہ کا وعدہ توڑتی ہے وہ سعودی کا وعدہ کیوں نہیں توڑے گی؟ یہی یہود ہیں جو آج اسرائیل میں۔ حیرت ہوتی ہے، ابھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات جو استوار کیے ہیں اسرائیل سے وہ یوں ہی نہیں کیے۔ رب ذوالجلال اے رسول کیا انہوں نے اپنی خواہش خدا بنایا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا، جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اے نبی کیا آپ ایسوں سفارش کریں گے اور ایسوں کیا آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثر ایسے ہیں، کل نہیں ہے وہ جانور جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شیخ اعظم ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کئی چیزیں ایسی بھی مشہور ہیں۔ محی الدین ابن عربی ایسے الفاظ بول جاتے ہوتے نہیں، بہت سارے ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے، سامنے مریدین بھی آئے ہوئے، اسی اسنا میں واقعی اگر آئے تو آپ بفر جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں لوگوں سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے جیسے جملہ سن تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو۔ شیخ اعظم ہے یہ حضرت محی الدین ابن عربی کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بولیے، محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا؟ خدا پیروں کے نیچے ہوگا؟ کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، دو مریدین جملے سنے، ہم بھی کانوں، لیکن کیوں کہا آپ نے؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا، فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے، تم دو باقی رہ گئے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کہا۔ پر بیٹھے اور چٹائی یا قالین بچھی ہوئی، آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے ابن عربی کے پیروں کے نیچے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہو۔ وہ خواہشات کے پجاری ہیں، میں نے اللہ نہیں کہا، اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے۔ میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، میرے پیروں کے نیچے ہوتا۔ اور حقیقت ہے میرے جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کی وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے؟ یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بات۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو۔ حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو، یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے۔ یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو۔ مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں نوجوانوں جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے۔ یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یہ آخری خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آخری خطبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، لعلی لا القاکم بعد عام ھذا،
او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات پھر میں دوبارہ تم اس جگہ پر نہیں، اسی خطبے کے شروع میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں پھر تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا، اور اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی قرآن کی، وہ قرآن کی سب سے آخری آیت کہا ہے۔ اب جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع ہے نا الحمدللہ، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس، سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اس کے بعد والناس میں ختم ہوتا ہے، لیکن جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، نازل ہونے کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، ترتیب کے اعتبار سے نزول ترتیب الگ ہے۔ اس دن جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ تھی الیوم اکملت لکم، جس کو میں نے ابھی تقریر سے پہلے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اسی وقت نازل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اور میں نے اپنی نعمتیں پوری دے دی، اور میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے 6 پارے میں موجود، سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے احکام اب اترنے نہیں تھے، اب کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کچھ بیان ہو چکا ہے، سب قرآن میں آ گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ یہودی ایسی کوئی آیت اگر ہمارے کتابوں میں آ جاتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اسلام کو کمپلیٹ کہا کس نے؟ اللہ نے۔ صحابہ اکرام خوش بھی تھے اس دن، سارے عرفات کے میدان میں خوش تھے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو۔ ظاہر سی بات ہے گھر بنا رہے ہیں تو جس وقت گھر پورا مکمل ہو جائے تو خوشی کا دن ہے، جو چیز آپ نے شروع کی ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ سب کچھ میں تھے سوائے ایک ہی کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میدان کے کنارے رو رہے تھے اور اکیلے بیٹھے، صحابہ نے کہا ابو بکر آج خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو چکا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، لیکن مجھے اس کا دوسرا رخ یہ نظر آتا ہے وہ رسول آئے تھے مکمل کرنے، جب دین مکمل ہو گیا تو شاید اب رسول ہمارے در، رسول آئے کسی مکمل کر، اب وہ اپنا کام کر چکے تو شاید اب ہمارے در یہ خوف ستا رہا۔ وہ صدیق اکبر، وہ یار غار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی، حضر کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان آخری دنوں کو محسوس کیا۔ اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا وہ خطبہ اردو ترجمہ بھی آپ کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے میں کیا کیا بیان فرمایا ہے، غور سے سنیں، یہ ادب کی بھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ، میں پورا ترجمہ یہ لے کر کے لایا ہوں آپ کے پاس۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ یہ پورا خطبہ من وعن دین صلی اللہ علیہ وسلم جملے میں بیان فرما رہا ہوں۔ تصور میں لاؤ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر، یہ اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملے کو یہ سنے گا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟